नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल हदीद आयत नंबर 12 से इससे पहले हम देख चुके हैं अल्लाह ताला जो है खर्च करने के ऊपर तरगीब दिला रहे हैं कि कौन है जो कर्ज देगा। और आप देखें कि ये इस सूरा में बार बार खर्च करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये सूरा मदनी है और उस वक्त लड़ाइयाँ और जंग जो है बहुत ज्यादा हुए थे और बहुत ज्यादा चंदे की और अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की जरूरत थी और जंग में खर्च करने की जरूरत थी। इसलिए बार बार मोमिनों को उभारा जा रहा है खर्च करने के लिए और अलग अलग तरीके से। फिर जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले आयत में कि हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो है इसको यानी तुम खर्च करो अल्लाह ताला के रास्ते में, तुम्हें इसका जानशीन बनाया। यानी ये जो है तुम्हें अपने अपने दादा या परदादा उनसे मिला और आगे ये तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। जो खर्च करेगा वो तुम्हारे वो जो है जमा हो जाएगा। ठीक है। फिर जो भी तुम खर्च करोगे वो अल्लाह ताला को कर्ज होगा और अच्छा कर्ज होगा, यानी जो हमारी नेकियों की शक्ल में वहां पर जमा हो रहा है हमारे नामे अमाल में। आयत नंबर 12 में यौमा जिस दिन तरा आप देखेंगे, रा यरा से तरा आप देखेंगे, अलमुमिनीना मोमिनों को, अलमुमिनात और मोमिन औरतों को, यस आ दौड़ता होगा, सा आ यस आ से फेले मुजारे दौड़ता होगा, नूरुहुम उनका नूर, बैना अयदीहिम उनके आगे आगे बैना अयदीहिम इकट्ठा आता है तो आगे आगे या सामने, और अलग अलग आता है तो बैना मतलब दरमियान, अयदीहिम हाथ के लिए आता है, हाथों के दरमियान, उनके आगे आगे, वह भी अयमानिहिम और उनके दाईं तरफ। बुशराकुम खुशखबरी है तुम्हें, अल-यौमा आज के दिन, जन्नातुन ऐसे बागात की, तजरी बहती हैं, जरा यजरी से, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अनहार नहरे, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, खलद यखलुदू से खालिद हमेशा रहने वाला, जमा है ये हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, जालिका यही है, जालिका ये हुआ वो, यानी अब इकट्ठा आ गया तो यही है, अल-फौजु कामयाबी, अल-अज़ीम बहुत बड़ी, यानी सबके नामे अमाल में जो सबका अमाल है वो बतौर नूर जमा हो रहे हैं। यानी हमारे अमल में हमारे अमल से जितनी जितनी खैर निकलेगी, जितनी जितनी नेकियां या जितनी जितनी खैर निकलेगी, उतना नूर जो है वो फैलता रहेगा और कयामत के दिन ये नूर उनको मिल जाएगा। ठीक है। और कहाँ? हशर के मैदान में। ये कब कहेंगे? यानी जब इंसान पुल सिरात पर होगा, क्योंकि पुल सिरात जो है वो अंधेरों में होगा और उस वक्त हर शख्स के पास सिर्फ अपनी रोशनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह हर एक को उसके अमल के मुताबिक नूर देगा। बास को नूर एक अजीम पहाड़ के बराबर दिया जाएगा जो उनके आगे आगे दौड़ेगा। कुछ लोगों को उससे उससे जरा कम नूर दिया जाएगा। कुछ लोगों को खजूर के पौधे के बराबर, यानी खजूर का जो पौधा होता है उसके बराबर जो उन्होंने हाथ में पकड़ा होगा, और किसी को उससे भी कम, यहाँ तक कि आखिरी आदमी जिसको नूर दिया जाएगा वो उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर दिया जाएगा। कभी वो जलेगा, कभी वो बुझ जाएगा। तो जब पाँव रोशनी करेगा तो वो आगे चलेगा और जब नूर बुझ जाएगा तो वो रुक जाएगा। और रब तबारक व ताला उनके आगे आगे होंगे यहाँ तक कि उनको आग की तरफ ले जाया जाएगा, तो उसका असर तलवार की तेजी की तरह बाकी रहेगा। वो फिसलन वाला होगा, क्या? पुल सिरात। उनको कहा जाएगा गुजरो, तो वो अपने नूर के मुताबिक गुजर जाएंगे। बाज होंगे जो आंख झपकने की देर में गुजर जाएंगे, बाज वो होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बाज बादलों की तरह गुजर गुजर जाएंगे, कुछ सितारों के एक दूसरे के ऊपर हमला करने की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग आंधी की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग घोड़े के दौड़ने की तरह गुजर जाएंगे, कुछ आदमियों के दौड़ने की तरह गुजरेंगे। फिर उनके गुजरने की बारी आएगी जिनको रोशनी उनके पाँव के पुष्ट पर दी गई होगी पीछे, वो चेहरे, हाथों और पाँव के बल रेंग रेंग कर गुजरेगा। कोई हाथ, किसी का हाथ गिरेगा, कोई हाथ चिमट जाएगा, कोई पाँव गिरेगा, कोई पाँव चिमट जाएगा।
ان کے کنارے اور پیروں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا ہی جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ سے اس سے نجات دے دی۔ الحمدللہ۔ یعنی جہنم، کیونکہ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، تو جہنم کو ہر کوئی دیکھے گا، ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا اور اپنے اپنے نور کے اکارڈنگ گزرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور تو اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے یمن عدن تک، یعنی یمن میں عدن تک اس کی مسافت کے برابر، یعنی اس کے ڈسٹینس کے برابر پہنچ رہا ہوگا۔ کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے صرف انگوٹھے میں ہوگا۔ منافق کا انگوٹھے میں ہوگا، کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا، کبھی ٹمٹمائے گا، کیونکہ ان کا ایمان بھی جو تھا وہ ٹمٹماتا تھا نا، کبھی ایمان لا رہے ہیں، کبھی ایمان نہیں لا رہے، یا جو دوگلے انسان ہیں، کسی کچھ مانا کچھ نہیں مانا، تو کچھ کچھ کا نور جو ہے وہ ٹمٹماتا رہے گا۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، جب جنازے کی نماز ہو چکی اور دفن کا کام شروع ہوا تو حضرت ابو امامہ یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح شام کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک صحابی تھے ابو امامہ، وہ وہاں پر شریک تھے، تو کیا کہتے ہیں کہ تم اس زمین میں صبح شام کر رہے ہو، نیکیاں برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کو کوچ کرنا ہے، یعنی اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم جانے والے ہو، وہ منزل یہی قبر کی ہے جو تنہائی کا، اندھیروں کا، کیڑوں کا، تنگی کا اور تاریکی والا گھر ہے، یعنی اندھیروں والا گھر ہے، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سعادت دے دے، یہاں تک کہ تم پھر میدان قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوں گے، یعنی الگ الگ لیولز پر تم ہوں گے۔ ایک جگہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے سیاہ پڑ جائیں گے، پھر ایک اور میدان میں جاؤ گے جہاں سخت اندھیرا ہوگا، وہاں ایمانداروں کو نور تقسیم کیا جائے گا اور کافر اور منافق بے نور رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نور سے نوازے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کامل اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، یعنی مکمل اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کرے گا، مسلمان اس طرف جانے لگیں گے تو منافق بھی پیچھے رہ جائیں گے، جب مومن زیادہ آگے نکل جائیں گے تو یہ ان سے ٹھہرنے کے لیے آواز دیں گے، یعنی ان کو کہیں گے رک جاؤ، یعنی ہمارے پاس تو نور ہے نہیں، اپنے نور میں ہمیں لے چلو، اور وہ یاد دلائیں گے کہ دنیا میں ہم سب ساتھ ہی تھے، تو مومن جواب دیں گے کہ واپس اندھیرے میں لوٹ جاؤ اور وہاں نور کی تلاش کرو، یعنی منافق جو ہیں وہ مومنوں سے مدد مانگیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی پردہ پوشی کے لیے ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن پل صراط پر الگ ہو جائیں گے، مومنوں کو نور ملے گا، منافقوں کو بھی ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچ جائیں گے منافقوں کا نور بجھ جائے گا، یہ مومنوں کو آواز دیں گے، لیکن اس وقت خود مومن خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، یہ وقت ہوگا ہر ایک کو یعنی ہر ایک جو ہے وہ اس کے پاس اپنا نور ہوگا، یعنی پرسنل ٹارچ ہوتی ہے نا، ٹارچ میں تو یہ ہے کہ لائٹ جلاتے ہیں تو دوسرا بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے صرف پرسنل نور ہوگا، کوئی کسی کے نور سے دیکھ نہیں سکے گا، اور کس کے اکارڈنگ ہوگا یہ نور؟ ہمارے اعمال کے اکارڈنگ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات بن جائیں گی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، اور آج ہم کتنے مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا جو شخص جہاد میں اللہ کی راہ میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں وہ نور ہوگا، اور ظلم اور اندھیروں میں یعنی ظلم اور اندھیروں میں بدل جائے گا۔ آپ سے نے فرمایا میں اپنے امت کے نیک لوگوں کو وہاں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کون سے ہوں گے؟ باڈی پارٹس، یعنی جو وضو کا، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا، وضو کا اہتمام کرتا ہوگا، تو اس کے باڈی پارٹس جو ہے نا وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، جس کو رسول اللہ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ یوما، جس دن یقولو کہیں گے
काला यकूलू से अलमुनाफिकूना मुनाफिक मर्द वलमुनाफिकातु और मुनाफिक औरतें लिल्लज़ीना उन्हें जो आमनु ईमान लाए उनजुरूना इंतजार करो हमारा उनजुरू नजरा यंजुरू से उनजुरू इंतजार करो ना हमारा उनजुरूना इंतजार करो हमारा नजरा यंजुरू से उनजुर इंतजार करो हमारा नक्तबिस हम रोशनी हासिल कर लें नक्तबिस काफ बासीन से इख्तिसाब से इख्तिबास से बना है जलती हुई लकड़ी का शोला उसके लिए लफ्ज आता है यानी कि तुम हमारा इंतजार करो क्यों ताकि हम रोशनी हासिल कर लें। तो यहाँ पर ये जो है इक्तसबा फेले माजी यक्तसिबु फेले मुजारे इक्तबिस फेले अम्र और इक्तिबास इसका मजदर आता है। हम रोशनी हासिल कर ले मिन नूरिकुम तुम्हारे नूर से। अच्छा ये नक तबिसु था ठीक है लेकिन सीन पर जज़म है किसकी वजह से जैसे कि यहाँ पर आया ना उनजुर करो फेले अम्र के जवाब में इंतजार करो हमारा क्यों ताकि हम रोशनी हासिल करें मिन नूरिकुम तुम्हारे नूर से। कीला कह दिया जाएगा काला यकूलु कुल से कीला कह दिया जाएगा इरजिउ लौट जाओ रजा यरजिउ इरजी लौट जाओ वराअकुम अपने पीछे फल तमीसु फिर तलाश करो फल तमीसु यानी लाम मीम सीन इसके रूट लेटर्स है इल तमसा यल तमीसु इल तमिस फेले अम्र है यानी फिर तलाश करो ढूंढो नूरन नूर को फदुरिबा तो हाइल कर दी जाएगी दुरिबा गिरा दी जाएगी ये कई मायनों में आता है ये दौराबा यदरिबू से दुरिबा ये जो है मुजारे माजी मजहूल है ये क्योंकि माजी पर पेश है यानी गिरा दी जाएगी या लगा दी जाएगी या हाइल कर दी जाएगी बैनहुम उनके दरमियान बिसूरिन एक दीवार यानी एक रुकावट एक दीवार लहू उसका बाबू ने एक दरवाजा होगा बातिनुहु उसकी अंदरूनी तरफ बातिन बातिन किसको कहते हैं अंदरूनी तरफ हु उसके फीही उसमें रहमतु रहमत होगी व जाहिरुहु और उसके बाहर की तरफ यानी जाहिर बाहर की तरफ मिन क़िबली ही उसकी तरफ से अल अज़ाबु अज़ाब होगा। यानी मुनाफिक मर्द यानी जो अभी हदीस बयान की गई थी कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो होंगी वो क्या कहेंगे मोमिनों से कि हमें भी नूर दे दो यानी हमें भी अपना नूर दे दो ताकि हम तुम्हारे नूर के साथ चलें। तो मोमिन क्या कहेंगे उनसे कि जाओ जाकर अपना नूर खुद तलाश करो। फिर उन दोनों के बीच में एक दीवार हाई कर दी जाएगी एक दीवार आ जाएगी और उसके एक तरफ रहमत होगी और दूसरी तरफ अजाब होगा है ना मोमिनों की तरफ रहमत होगी और उनकी तरफ अजाब होगा मुनाफिकीन की तरफ। युनादूना वो पुकारेंगे उनको नादा युनादू से युनादूना फेले मुजारे वो पुकारेंगे उनको अलम क्या नहीं नकुन थे हम काना यकूनु कुन से नकुन थे हम ये फेले मुजारे है नकूनु था लम की वजह से नून पर जज़म आ गया माकुम तुम्हारे साथ कालू वो सब कहेंगे बला क्यों नहीं वला किन्नकुम और लेकिन तुम फतन तुम फितने में डाला तुमने फतना यफ्तिनु से फतन तुम फितने में डाला तुमने अनफुसकुम अपने आप को यानी मुसीबत में डाला फितने में डाला अपने आप को व तरब्बस तुम और इंतजार में रहे तुम तरब्बसा या तरब्बसू से तरब्बस तुम ये फेले माजी आ रहे हैं सब इंतजार में रहे तुम वर तब तुम और शक किया तुमने इरुताबा से बनाए ये है ना ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शक के लिए और शक किया तुमने राब या बा इसके रूट लेटर्स हैं इरुताबा यरताबू इरतब और शक में पड़े रहे तुम व गर्रत कुम और धोखे में डाला तुमको गर्रत कुम गर्रा या गुर्रू से गर्रत कुम धोखे में डाला तुमको और ये मीम पे जो पेश है वो आगे मिलाने के लिए अमानियू तमन्नाओं ने अमानिया किसको कहते हैं ख्याली बातें ख्याली आरजुएं हमारी तमन्नाएं हमारी लंबी लंबी प्लानिंग्स हमारी लंबी लंबी फ्यूचर की प्लानिंग्स है ना उनको हत्ता यहाँ तक के जा आ गया जा ये जी से अमरुल्लाही
حکم اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، وغرکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو، غرہ یغرو سے باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بڑے دھوکے باز نے، غرور غرور کس کے لیے آیا؟ بڑے دھوکے باز نے۔ اب یہاں پر کیا ہے دیکھو، وہ مومن کو پکاریں گے، مومن ان کو کیا کہیں گے؟ وہ پہلے وہ منافق کیا کہیں گے؟ دنیا میں ہم ساتھ تو تھے، تو وہ مومن کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، ساتھ نہیں تھے، بلکہ تم کو تو فتنے میں ڈالا تھا، یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں پڑ گئے تم، خسارے میں پڑ گئے تم۔ اور وہ اور کیا کیا ریزن بتائے؟ ایک تو یہ کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، دوسرا آزمائش اور مصیبتوں کا انتظار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک کیا، یعنی رسول اللہ جو بھی لے کر آئے اس پر شک کیا۔ اور جس چیز کو انسان کے نفس نے، یعنی انسان کا نفس جو ہے جس کو ملامت کرے نا، اس کو تم کرتے تھے، یعنی برائیوں کو تم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور تم جو ہے دنیا کے پیچھے لگ گئے، یعنی اپنی آرزویں، خیالی باتوں کے پیچھے تم لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں ایک بہت بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈالا۔ اور وہ بہت بڑا دھوکے باز کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ شیطان ہے۔ یعنی شیطان کو ایک بہت بڑا دھوکے باز کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنائیں وہ دلاتا ہے۔ تو یعنی منافق جو ہے یہ سب کرتے رہے، اس لیے آج کیا ہے؟ آج وہ خسارے میں رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے دنیا میں۔ فَالْيَوْمَ تو آج، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، اخذا یا اخذو سے یؤخذو مضارع مجہول ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یا پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ زبر، نہیں لیا جائے گا تم سے فدیتن کوئی فدیہ، ولا اور نہ ہی من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، مأواکم ٹھکانہ تمہارا، النار آگ ہے، ہیا وہ مولاکم دوست ہے تمہارے، مولا وہ دوست ہے تمہاری، کیا؟ آگ کی طرف اشارہ ہے، ہیا ہے نا، کیونکہ ہیا فیمیل کی طرف آتا ہے، وبئسا اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، یعنی تم جو ہے، کیونکہ مومن ان کو دور بھگا دیں گے نا منافقین کو، کہ جاؤ تم دنیا میں دھوکے میں پڑے رہے، انتظار کرتے رہے، شک کیا، اپنی تمناؤں کے پیچھے رہے، لمبی لمبی پلاننگز کری، دھوکے میں ڈالا شیطان نے تمہیں، تم اس کی باتوں میں آ بھی گئے، تو آج تم سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ان سے ڈانٹ کر کہا جائے گا کہ آج تم سے کسی بھی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی بھی طرح کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے پیچھے آ چکا ہے نا، چاہے وہ زمین بھر بھی سونا کیوں نہ دے دیں، وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، اور وہی ان کی دوست ہوگی، اور وہی ان کے لائق ہے، اور وہی ان کی لوٹنے کی جگہ ہے۔ علم کیا نہیں، یا اتی آیا، اتا یا اتی سے، سوری یعنی ہے یہ، یعنی یہ جو ہے فیمیل کا صیغہ ہے یہ، یعنی، اور لم یہاں پر لم کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو جیسے یاتی آتا ہے نا، ایسے یہ یعنی ہے، کم کے لیے آتا ہے، الف تا یا سے بنا ہے، عطا یاتی سے۔ کیا نہیں وقت آیا، یا کیا نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے جو، فیمیل کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ تو کیونکہ یہ جو ہے وقت کی بات ہو رہی ہے، گھڑی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو محذوف ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یعنی آیا۔ اور یہ جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی جو ہے الف نون یا سے بنا ہے، انیون یا انن یا انا، یعنی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، کسی چیز کی انتہا یا کسی پھل کے پکا ہونے کے وقت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا نہیں وقت آیا، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، ان کے تخشع جھک جائے، تخشع یہ جو ہے فیمیل اس میں لایا گیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ فیمیل کا صیغہ ہے، اور تخشعو تھا خشیہ یخشا سے، تخشعو تھا، اور ان کی وجہ سے زبر آ گیا، اور فیمیل کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ قلوب دل ہے، یہاں پر جمع ہے، پلورل ہے، اور جب جمع مکسر ہوتی ہے، پلورل جمع ہوتی ہے، تو اس کے لیے فیمیل کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ جھک جائیں دل ان کے، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما اور جو نزلہ نازل ہوا، من الحق نزلہ ینزلو سے جو نازل ہوا، من الحق حق میں سے، ولا اور نہیں، یکون وہ ہوں،
کانا یکونو سے، کلذینا ان لوگوں کی طرح جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب من قبل اس سے پہلے، فتالا تو لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی. تالا کس کے لیے آتا ہے؟ طول. طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبی کو، پرولونگ. تا واو لام سے، تالا یطولو تل سے بنا ہے. تو لمبی ہو گئی علیہم ان پر، الامد مدت، فقست تو سخت ہو گئے. قست، قست سخت ہونے کے لیے آتا ہے یہ، اور یہ بھی فیمیل ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ آگے دل کی بات ہو رہی ہے اس لیے. قاف سین واو سے. سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل، وکثیر اور اکثر منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان تھے. یعنی اب یہاں پر دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے. کیا نہیں وہ وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے. یعنی ابھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کے دل جھک جائیں، یعنی ایمان والوں کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن سے. یعنی کون سا ذکر؟ جو نازل ہوا، اور ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، اور لمبی ہو گئی ان پر مدت، تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور اکثر ان میں سے نافرمان تھے. یعنی یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل، یعنی پہلے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے، یعنی اس آیت میں پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ اتنی، اب دیکھیں کتنی ساری قرآن کی آیات گزر چکی ہیں، ہے نا، اور انسان کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے تھا اتنی ساری آیات میں. اگر ابھی بھی نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ پھر تو کبھی بھی نہیں آئے گا اگر ابھی بھی نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا. یعنی بے شمار آیتیں اس کے بارے میں، اگر ہم ابھی بھی نہیں بدلے تو ہم کب بدلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، دل جو ہیں وہ جھک جائیں. تابعین کے دور میں حذیل بن ایاز ایک ڈاکو تھے اور بہت ہی مشہور تھے اور ظالم تھے. ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام کے لیے کسی گھر کے اوپر چڑھے. گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی نگاہ ایک روشن دان پر پڑی. جیسے ہی اس کے قریب پہنچے دیکھا اندر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے. گہری رات ہے، تنہا بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور یہی آیت پڑھی جا رہی ہے. جیسے ہی یہ الفاظ ان کے کان میں پڑے فوراً دل پر اثر کر گئے. سنتے ہی لرز اٹھے. اس وقت توبہ کر لی اور فوراً کہا کہ یا رب وہ وقت آ گیا، میرا دل تیرے کلام کے آگے جھک گیا. اور اس کے بعد نہ صرف توبہ کی بلکہ نیکی کے کاموں میں اتنا آگے رہے کہ تقوی کے ایک بلند مقام پر جا پہنچے. حذیل بن ایاز اللہ والوں میں سے شمار ہوئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر کیا ہے؟ امد. امد کس کے لیے آتا ہے؟ مدت کے لیے. محدود مگر متعین زمانہ. اور طالع لمبا ہونا، دراز ہونا. جب نعمت مل رہی ہوتی ہے تو لمبا ٹائم گزر جائے تو وہ لوگوں کو عام لگتی ہے. جیسے لوگوں کو یہ قرآن عام لگتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ لیکن یہ کیا لگتا ہے؟ لوگوں کو عام لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی جو نعمت مل گئی. پھر بنی اسرائیل جو تھے پہلے، ان میں کیا تھا؟ پہلے بہت نیک بھی تھے، تقوی والے بھی تھے. پھر ایک لمبا ٹائم ہوا، یعنی یہودی اور نصارہ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیا. تھوڑی تھوڑی قیمت پر اس کو بیچنا شروع کر دیا، پیٹ کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ان کے علماء اور ان کے درویش انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے بدلاؤ کرنے شروع کر دیے، اپنی مرضی سے معنی نکالنے شروع کر دیے، اس کو بدلنا شروع کر دیا. پھر اس لوگوں کو وہ سناتے تھے جو اس میں بدلتے تھے، لوگوں کو اس کی طرف وہ بلاتے تھے. تو کیا ہوا؟ ان کے دل کیا ہو گئے؟ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور اکثر ان میں سے کون ہو گئے؟ نافرمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں کہ تم ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ کیا بنی اسرائیل کی طرح کہ ان کے پاس کتنی کتابیں آئی، کتنے سمجھانے والے آئے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، مدت گزرتی گئی، ان کے دل سخت ہوتے گئے، اور وہ پھر کیا بن گئے؟ پھر وہ نافرمان بن گئے. تو اس آیت میں بہت عبرت ہے ہمارے لیے کہ اتنی بھی آیت اگر ہم اپنے سامنے لکھ کر لگا لیں نا کہ کیا نہیں وہ وقت آیا ان کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے. کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اور اگر ابھی بھی وقت نہیں آیا تو پھر کب وقت آئے گا؟ ابھی بھی ہمارے دلوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے، نرم ہو جانا چاہیے قرآن کے لیے، اور تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور زیادہ اس کو سیکھنے کا، اور زیادہ اس میں غور و فکر کرنے کا، اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کا جذبہ آنا چاہیے. علم
جان لو، علیما یعلمو سے علمو فعل امر، جان لو ان اللہ بے شک اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، احیا یحیی سے الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، قد در حقیقت بینا بیان کر دی ہم نے، بینا یبینو سے بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے آیاتی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو، عقل یعقلو سے تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی کہ پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ جیسے بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ غفلت آتی جاتی ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، اچھی مجلسوں میں جڑے رہیں، کب موت تک، ٹھیک ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، یعنی تب کب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جائے یقینی وقت، اور یقینی وقت کیا ہے، وہ موت ہے. پھر کیا کہا کہ تم جان لو، یعنی اگر تم نہیں بدلے، دل میں خشوع اور خضوع نہیں آیا اور دل نہیں پلٹے ابھی تک، تو جان لو اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، اسی طرح وہ تمہیں بھی زندہ کرے گا تمہاری موت کے بعد، اور تمہارے لیے اس نے طرح طرح کی آیات بیان کر دی، طرح طرح سے تمہیں سمجھایا ہے، کائنات میں نشانیاں پھیلی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یونیورس میں نشانیاں پھیلی ہیں، ورلڈ میں نشانیاں پھیلی ہیں، تم ان کو دیکھو، قرآن میں نشانیاں ہیں، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی مان جاؤ اور عقل سے کام لو. انا بے شک المصدقین صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ یصدقو سے مصدقین، مصدقین صدقہ کرنے والے فاعل ہے مرد، والمصدقاتی اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا جنہوں نے قرض دیا، ادا یقرضو سے اقرضو ان سب نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، یضاعف یہ مضارع مجہول ہے، دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ ملٹی پلائی کے لیے آتا ہے، صرف دگنے کے لیے نہیں آتا یہ ورڈ، ضاعفا یضاعف ضاعف یعنی بڑھا دیا جائے گا، کئی گنا کر دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ولہم اور انہی کے لیے ہے، اجر کریم اجر بہت بڑا. یعنی صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، عورتوں کا الگ سے ذکر آیا، عورتوں کو اپنے لیے الگ سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میرے شوہر جاتے ہیں مسجد میں تو سارے گھر والوں کی طرف سے ڈال آتے ہیں یہ صدقہ ہو جاتا ہے. صحابیات جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی، کیونکہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے نا وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے کسی اور طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ والدین کی طرف سے کچھ ملتا ہے، شوہر کی طرف سے کچھ ملتا ہے نا، کچھ ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے، اس میں سے ہم صدقہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، یا ہماری اسکل یا ہمارا ٹیلنٹ، کچھ بھی چیز، صرف پیسے صدقہ نہیں ہوتے، کوئی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی کریں، کوئی سی بھی چیز کریں، کسی کی ہیلپ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکل دی ہے اس کا استعمال کریں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ اپنا اپنا صدقہ ہوتا ہے. صدقہ اور قرض حسانہ دونوں میں فرق ہے. قرض حسانہ وہ ہے جو فی سبیل اللہ ہے اور اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا اور اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا، وہ ہوتا ہے قرض حسانہ. ٹھیک ہے، صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے، وہ ہم دیتے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرا کریں کہ جو بھی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے یا ہم کچھ بھی کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ دیں. اور خاص طور سے عورتوں کا بھی ذکر ہے. صدقے کا مطلب ہے سچا دل، کیونکہ صاد دال قاف سے ہے نا یہ ورڈ، تو یعنی سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سچائی، صدق کہتے ہیں سچائی کو، یعنی دینے والا اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے. سنگ دل، کنجوس، بخیل مال خرچ نہیں کرتے. منافقوں کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنا. اور اسی طرح جنہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا یعنی وہ مال جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی اپنی خوشی سے اللہ کے دین میں مال خرچ کرنا. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا مدنی صورت ہے، مدینہ میں مسلمان پر بہت سخت وقت تھا، بار بار جنگ ہوتی تھی، اس لیے ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت ہوتی، بار بار لوگوں کو مال خرچ کرنا پڑتا تھا جو صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ ہوتا تھا. اس مال کو قرض حسانہ کہا گیا جو صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا تھا.
ٹھیک ہے. صدقون بہت زیادہ سچا. اس ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سچا. یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فوراً قبول کر لیا. اپنے قول وعدے میں، عمل میں، اعمال میں، افعال میں سچے ثابت ہوئے وہ لوگ ہیں، ہے نا. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. تو جس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کی زندگی سے نا پھر جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ ہوتی ہے اور پھر خیر ہی خیر آتی ہے. اور پھر دیکھیں والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، یعنی رسولوں پر جمع ہے یہ، اولئک یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، یہی لوگ ہیں، ہم وہی صدیقون سچے ہیں، و شہداء اور گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، و نورہم اور نور ہے ان کا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر یکفروا سے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذبوا سے کاف زال با، اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم ساتھی جہنم کے یا آگ والے. یعنی یہاں پر کس کی بات ہے؟ کون ہے صدیقون؟ صدیقون بہت زیادہ سچا کون ہے؟ جو رسولوں پر، اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے، یعنی جو رسول اللہ نے کہہ دیا فوراً اس کو مان لیا، جو قرآن میں بتا دیا فوراً اس کو مان لیا، اور قیامت کے دن بھی وہ کیا ہوں گے؟ وہ گواہی دینے والے ہوں گے اپنے رب کے پاس، اور ان کا نور ان کے پاس ہوگا، ان کا اجر ان کے پاس ہوگا. لیکن جنہوں نے جھٹلا دیا، جنہوں نے مانا ہی نہیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ اصحاب الجحیم جہنم والوں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علمو جان لو، علیم یعلمو سے فعل امر، جان لو انما بے شک الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، لعیب کھیل ہے، و لہو اور تماشا ہے. یعنی دنیا کی زندگی صرف کیا ہے؟ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. وزینتن اور زینت ہے، و تفاخر اور آپس میں فخر کرنا ہے. آپس میں کیا ہے؟ فخر کرنا ہے. تفاخرن یہ جو ہے باب تفاعل پر یہ ورڈ آتا ہے، یعنی جس میں دو لوگ آپس میں جن کا جو ملے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فخر سے بنا ہے تفاخرا یتفاخروا تفاخر، یہ جو ہے نا تفاخرن یہ مصدر ہے. آپس میں فخر کرنا، بینکم آپس میں، و تکاثر اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا. تکاثر کاف سا را سے بنائیں گے، کثرت یعنی کثیر اسی ورڈ سے آتا ہے نا، کاف سارا. تو تکاثرا یتکاثروا تکاثر، تکاثر تکاثر مصدر ہے، اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل جانا. کس میں؟ فی الاموالی مالوں میں، والاولادی اور اولاد میں، کمثلی جیسے کہ مثال، غیث بارش کی، آجبا خوش کر دیا، آجبا یعجبو سے عجیب، خوش کر دیا، الکفارا کفار کو، نباتو کفار یہاں پر کفارا کسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ کسانوں کو خوش کر دیا، نباتو اس کی نباتات نے یعنی اس کی گرینری نے، ثم پھر بہیجو وہ خشک ہو جاتی ہے، بہیج یعنی یہیج مطلب خشک ہو جانا، ڈرائی ہو جانا. ہا یا جیم سے بنائے، حاجا یہیجو ہج سے بنائے، یہیجو فعل مضارع ہے، خشک ہو جاتی ہے. فتراہو پھر آپ دیکھتے ہیں اسے، ترا را یرا سے پھر آپ دیکھتے ہیں اسے، مصفرن کے زرد ہو گئی یعنی پیلی پیلی ہو گئی، زرد ہو گئی. ثم پھر یکونو وہ ہو جاتی ہے، حطامن چورا چورا. وفی الآخرتی اور آخرت میں، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، و مغفرتن اور بخششیں ہیں یعنی مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، و رضوان اور رضامندی ہے، وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع سامان، الغرور دھوکے کا. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے یہ دیکھیں، اس سے پہلے کیا کہا گیا؟
ابھارا گیا. کس کے لیے ابھارا گیا؟ صدیقین، صدیق کے لیے ابھارا گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر دنیا کیا ہے اس کی حقیقت بتائی گئی، کیونکہ ہم نہیں خرچ کرتے تو کس لیے؟ دنیا کے لیے. پہلے صدیق کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو. صحابہ نے پوچھا یہ انسان کے، یعنی یہ انسان کس درجے کے ہوں گے؟ یعنی جو اوپر ہوں گے، جن تک باقی نہیں پہنچ سکتے. آپ نے فرمایا یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کی، اور پیغمبروں کی تصدیق کی. جیسے ہے نا صدیق، یعنی پیغمبروں کو مانا، پیغمبروں کی تصدیق کی. اب جیسے کہ آتا ہے حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت یا آبرو میں جو ہے وہ بزی ہے، مجروح ہے، تم نہ تو اس کو روکتے ہو نہ برا مانتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کیا ہم اس کی بد زبانی سے ڈرتے ہیں، یعنی ہم اس کی بد زبانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو ہماری بھی عزت اور آبرو پر حملہ کرے گا. تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو شہداء میں تم شامل نہیں ہو سکتے. یعنی اب اس میں کہا نا کہ شہداء میں شامل ہو جاؤ، آیت نمبر 19 میں، کہ جو صدیق ہے وہی گواہی دینے والے ہوں گے. یعنی اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی بھی عزت، یعنی دوسروں کی بھی عزت کو بچاتے ہیں. یعنی برائیاں ہو رہی ہوں تو دوسروں کی برائیوں میں وہ اس کو روکتے ہیں، تو وہ شہداء ہوں گے. کسی بھی انسان کی پہچان صرف اس کے کلام سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے. اگر کسی کا کردار دیکھنا ہو تو کیا دیکھنا ہے؟ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس نے کیا کہا. پھر کیا کہا گیا؟ پھر یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں پڑھ کر تم خرچ نہیں کرتے. ایک بار یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت ہے اور آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے. تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی، مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. یعنی کس لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ مالوں میں اور اولادوں میں. تو یہ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک کھیتی. اب کیسے یہاں پر آیا یہ ہیج ورڈ؟ ٹھیک ہے، یعنی سبز کھیتی، اور پھر جو کہ سفید ہو گئی ہو، جیسے کہ مصفرن آیا ہے، سواد پارا، زرد یا سفیدی، اور سیاہی کے بیچ کا رنگ ہوتا ہے پیلا پیلا سا رنگ. پھر ختمن یعنی چورا چورا. اب دیکھیں جیسے جب کھیتی نئی نئی آتی ہے تو اچھی لگتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر بیکار لگتی ہے. اسی طرح دنیا میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے، پھر سب کچھ پرانا ہونے لگ جاتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم پرانے ہونے لگتے ہیں اور انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے. ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا، یعنی ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں. تو ایسے اس موقع پر کیا کہا گیا کہ یہ کہا گیا ابھی موقع ملا ہے تو کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لو. اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا تو صرف پچھتاؤ گے. سبقت ابھی حاصل کر لو، سابقون اور اولون میں سے بن جاؤ. ادروائز کیا ہوگا؟ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے کہ اگر کھیتی جو ہے وہ پیلی پڑ جائے، چورا چورا ہو جائے، بھوس بن جائے، تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس کو واپس ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. ابھی تمہاری عمر ہے، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی ٹائم دیا ہے. اگر یہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا ٹائم بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ٹائم بھی پیلا پڑ جائے گا. ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ جواب دے جائیں گی، ہماری عقلیں جواب دے جائیں گی. پھر ہم اگر کرنا چاہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کچھ نہیں کر پاتا. تو اس لیے کیا کہا؟ ابھی تم جوانی میں ہو، ابھی تم کر لو. ابھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کی بخششوں کی طرف چلو، رضامندی کی طرف چلو. کیونکہ دنیا کی زندگی کے پیچھے مت چلو، وہ تو صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک آزمائش ہے. سابقو، دوڑو. سبقہ یسبقو سے سابقو، دوڑو. یہ فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ریس کرو. سابقہ یسابقو سے سابق، سابقو دوڑو، الی مغفرت، مغفرت کی طرف، میں ربکم اپنے رب کی، و جنتی اور جنت کی طرف، اردوہا عرض اس کا، چوڑائی اس کی، کا اردی جیسے کہ چوڑائی، السمائی آسمان کی، والارض اور زمین کی، اعدت وہ تیار کی گئی ہے. عدہ یعدو سے اعدت ماضی مجہول، تیار کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے.
बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूली और उसके रसूलों पर, ज़ालिका ये फजल है अल्लाह ही अल्लाह का, युती ही वो अता करता है उसे, आता युती से वो अता करता है उसे, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, शाआ यशाउ से, वल्लाहु और अल्लाह जुल फजल अजीम बड़े फजल वाला है। यानी अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, इससे पहले तुम पुराने पड़ जाओ, इससे पहले तुम्हारी हड्डियां जवाब दे जाएं, इससे पहले कि मौके हाथ से निकल जाएं और सिर्फ पछताना रह जाए, क्या करो, साबिकू दौड़ो, आगे बढ़ो, अल्लाह मुकाबला करो, एक दूसरे से नेकियों के कामों में बढ़ने की कोशिश करो और जन्नत हासिल कर लो। और जन्नत कौन सी जन्नत, जिसकी चौड़ाई क्या है, आसमान और जमीन के बराबर है। हदीस में अल्लाह आता है, अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही जो है क्या लिख दी थी, इंसानों की तकदीरें भी लिख दी थी। तो यानी कोशिश करो। और ये भी लिख दिया था कि कौन कितनी कोशिश करेगा, कौन कितना दौड़ेगा और कितना आगे तक वो जाएगा। तो क्या करो, कोशिश करो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की, और जितना आगे हो सके निकलने की कोशिश करो। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के पीछे मत भागो, मगफिरत के पीछे भागो। माँ नहीं असाबा पहुंचती, असाबा युसीबू से, मिम मुसीबत इन कोई मुसीबत, फिल अर्दी जमीन में, वाला और ना ही, फी अनफुसिकुम तुम्हारी नफ्सों में, इल्ला मगर, फी किताब एक किताब में है, मिन कब्ल इससे पहले, अनके नबरहा हम पैदा कर दें उसे। ये जो है यानी कोई मुसीबत आना और एग्जिस्ट करना, उसके लिए आता है, ये बरा से बना है ये वर्ड। तो नबरा आया है ये बरा से, बरा यबरऊ से नबरा, अन की वजह से अलिफ पर जबर आया है ये, कि हम पैदा कर दें उसे, इन्ना बेशक जालिका ये अल्लाह ही अल्लाह पर, यसीर बहुत आसान है। यानी अब देखो, कोई भी मुसीबत आती है वो लिखी हुई होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तकदीर यानी जो भी पहले से लिखी हुई है तकदीरें हैं, उस पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला लेंगे ना कि तकदीर पर ईमान लाओ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो तकदीर पर ईमान इंसान को राहत देता है, इंसान को पता है कि ये मेरे मुकद्दर में था, तो ये होना ही था, अब हो गया, तो इस पर सोच विचार करने की बजाय बेहतर ये है कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं, अल्लाह से राजी हूँ, जो नेमतें मिली है उनका शुक्र अदा करूं, और उनको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करूं, उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। क्योंकि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही सारी तकदीरें लिख दी थी, इसलिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। जो मुसीबत इंसान पर आती है वो लिखी होती है लोहे महफूज पर, और वो किस लिए होती है, यानी अब क्या है, अगर वो आनी है तो उस पर क्या करें, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हो, अल्लाह, और क्या करें, उस पर राजी हो जाएं कि ये तो आनी ही आनी थी, बस अब मुझे इस पर सब्र करना है ताकि मेरे दर्जात बुलंद हो, क्योंकि ये हमारी जान रहन है ना। हम जो है यहाँ पर अपनी जानों को बचाओ, यानी अल्लाह के रास्ते में चलो, सब्र करो, शुक्र अदा करो, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, और फिर क्या बन जाओ, अपनी जानों को छुड़ाओ और जन्नत में दाखिल करवा लो, सुकून वाली जन्नत में। फिर आयत 23, ली कैला ताकि ना, यानी अब यहाँ पर क्या है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो एक आजमाइश होती है, क्यों, ताकि ना तासौ तुम अफसोस करो, अला उस पर, अजमा जो, ला तासौ ये फेले नहीं है, अलिफ सीन वाव से, ना तुम अफसोस करो उस पर जो, फाता कुम खो जाए तुमसे, फौत हो जाए तुमसे, फाता ये यानी जो तुमसे खो गया, या जो तुमसे फोत हो गया, फाता यफूतू से फुत, वला और ना तफरहू तुम इतराओ, फरीहा यफरहू से, ला तफरहू मत तुम इतराओ, मत तुम फख्र करो, मत तुम खुश हो, बिमा उस पर जो आता कुम उसने दिया तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अहब्बा युहिब्बु से, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, कुल्ला मुख्तालिन हर खुद पसंद, फखूर बहुत फख्र करने वाले को, यानी जो बहुत खुद पसंद है, बहुत फख्र करने वाला है, अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता। तो यानी तकदीरें लिख दी हैं, क्यों, तो क्या, ताकि तुम राजी हो जाओ, ताकि तुम अफसोस मत करो, ताकि तुम्हें सुकून मिले कि ये तो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ ही था। गम के वक्त अल्लाह ताला की रजामंदी की बात करो, है ना, अल्लाह ताला से राजी हो जाओ, और जो अल्लाह ताला दे दे उस पर बहुत ज्यादा इतराओ मत, फख्र मत करो, और जो अल्लाह ताला ले ले उस पर बहुत ज्यादा अफसोस मत करो।
صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پسند اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلا یبخلو سے، ویأمرون، امرا یأمرو، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناسا، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ومن، اور جو کوئی، یتولا، منہ پھیرتا ہے، تولا یتولا سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، ہوا وہی، الغنی، بے نیاز ہے، الحمید، خوب تعریف والا ہے۔ یعنی اب کیا کہا گیا، کیونکہ بار بار خرچ کرنے کے لیے آیا ہے اس صورت میں، تو خرچ کرو، لیکن اگر تم خرچ نہیں کرو گے، یعنی جو لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کنجوسی کا، یعنی خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور اوروں کو بھی خرچ کرنے نہیں دیتے، اور تو ایسے لوگ کون ہیں، یعنی جو منہ موڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرے، بھلائی والے کام نہ کرے، منہ موڑ لے، تو بے شک اللہ غنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، اللہ تعالیٰ تو خود بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، خود سیلف سفیشینٹ ہے، لیکن تم تعریف کرو نہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو خود حمید ہے، ہر وقت تعریف کے لائق ہے۔ تو نہ تو جو بخیل کون، جو تو نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دے، تو خیر والا کون ہوا، جو خود بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی خرچ کے لیے ابھارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، آیا ہے نا کہ وہ نہیں ابھارتے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یعنی خود کام نہیں کرنا، دوسروں کو بھی کروانا ہے، جیسے کیا تھا نا، خود مسکین کو نہیں دینا بلکہ خود دینا بھی ہے، دوسروں کو کھلانے کے لیے ابھارنا بھی ہے، دوسروں کے لیے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اس کام کے بارے میں کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے، تم کرو، لوگوں کو اس کی طرف لے کر آنا ہے۔ لقد، در حقیقت، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے، ارسلنا فعل ماضی، ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبیناتی، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، انزلہ ینزلو سے، معاہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب، والمیزانہ، اور میزان یعنی بیلنس، لیقوما، تاکہ قائم ہوں، قاما یقومو سے، لی کی وجہ سے یقوما ہو گیا میم پر زبر، تاکہ قائم ہو، ناسو، لوگ، بالقسط، انصاف پر، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الحدیدہ، لوہا، نازل کرنا یعنی اوپر سے اتارا، فیہ، اس میں، بأسن، زور ہے، سخت ہے وہ، زور ہے، الشدید، شدت والا، ومنافع، اور کئی فائدے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، ولیعلم، تاکہ جان لے، علیما یعلمو سے، لام زیر لی کی وجہ سے یعلمہ ہو گیا، تاکہ جان لے، اللہ، اللہ، من، کون، ینصرو، مدد کرتا ہے، نصرہ ینصرو سے، ہو، اس کی، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی، چھپے ہوئے، غیب سے، ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بہت طاقت والا ہے، العزیز، بہت زبردست ہے۔ یعنی ہم نے نازل کیا رسول، یعنی ہم نے بھیجا رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور بیلنس، میزان، یعنی جو کتاب ہے نا، یہ جو رسول آئے ہیں اور یہ جو کتاب ہے، یہ ہمیں زندگی میں بیلنس رہنا سکھاتی ہے، میزان کو قائم کرنا سکھاتی ہے، ہر، چاہے ہمارا سوشل لیول ہو، فائنینشیل لیول ہو، یا پھر پرسنل لیول پر ہو، ہر لیول پر، ہر اس میں ہمیں یہ کتاب بیلنس رہنا سکھاتی ہے، سب کے حقوق ادا کرنے میں، سب کے حق ادا کرنے میں، چاہے کیسی بھی لائف ہو، تو یہ کیا سکھاتی ہے ہمیں، بیلنس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کیوں آئی، تاکہ تم بیلنس رہو، دنیا میں بیلنس کو قائم کرو، انصاف پر رہو، قسط پر رہو، پرسنل لیول پر بھی اور سوشل لیول پر بھی، ہر لیول پر قسط پر رہو۔ اور یاد رکھو، لوہا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوہے کا ذکر آ گیا اب یہاں پر، کہ لوہا جو ہے یہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اور اوپر سے نیچے اتارا، نازل کیا، پیدا نہیں کیا اس کو، یہاں پر نازل کیا، کیوں کیا، تاکہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اس میں تمہارے لیے کئی فائدے ہیں، کیوں کیا، ایک تو یہ کہ کئی فائدے ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو لوہا ہے، لوہا بنانے میں جتنی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہیٹ تو اتنے اس پلانٹ میں تھی نہیں، ہے ہی نہیں اس پلانٹ میں، اور جتنی قوت اور جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے لوہے کے لیے، وہ ہمارے سولر سسٹم سے بھی 4 گنا انرجی اس کے لیے چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ لوہے کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، باہر سے یہ لوہا جو ہے اللہ تعالیٰ نے باہر دوسرے پلانٹس میں تیار کیا، لکوڈ فارم میں تھا،
پھر زمین جب زمین لکوڈ فارم میں تھی اس میں مل گیا آ کر، اور پھر جو ہمیں اب یہ سالڈ فارم میں ہمیں جگہ جگہ سے یہ نکلتا ہے. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے. کیوں؟ اور دیکھیں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو اپنے ہی اندر دیکھیں. ہمارے اندر آئرن خود ایک فارم ہے آئرن کی، جیسے اللہ تعالیٰ کو رکھنا تھا ویسی. اور پھر باہر دیکھیں تو آئرن جو ہے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارے آس پاس دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو آئرن سے بنی ہوئی ہیں، ہے نا. جیسے چھری وغیرہ ہو گئی، اگر یہ نہ ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے کام کرنا. اور پھر جنگ میں جو کپڑے یوز ہوتے ہیں، جو جنگی زرہ ہوتی ہیں، ویپنس ہوتے ہیں، یہ ان سب میں آئرن کتنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری گاڑیاں دیکھیں، ہمارے کار وغیرہ سب کچھ دیکھیں کہ کتنا آئرن ہمارے آس پاس استعمال ہوا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوہا میں نے تمہیں دیا، آئرن میں نے تمہیں دیا، حدید کس قدر زور ہے اور سخت ہے اور کتنے فائدے ہیں تمہارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. جنگوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، ہے نا، ہر طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فائدوں کی چیز دی، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہو، کتنا تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہو، کتنا تم اللہ تعالیٰ کے خاطر ڈٹے رہتے ہو، کتنا اللہ تعالیٰ کے خاطر آگے بڑھتے ہو. اب میں تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، ارسلنا، بھیجا ہم نے، یعنی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا. اس سے پہلے ہے نا کئی رسول بھیجے، اور وہ کیا لے کر آئے؟ روشن نشانیاں لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھو ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور بنائی ہم نے، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، نبوت، والکتاب، اور کتاب، فمنہم، اور ان میں سے وہ ہیں، مہتدین، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. مہتد، اہتدا یہتدی سے مہتدن، ہدایت پانے والے ہیں. وکثیر، اور اکثر، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں. یعنی ہم نے جو ہے کئی رسول بھیجے، اور نسلیں کس میں سے چلائی؟ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جب پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام کا ٹائم آیا، نوح علیہ السلام کے بعد سیلاب آیا، پوری دنیا غرق ہو گئی، صرف نوح علیہ السلام بچے اور کچھ ہی لوگ ان کے فالوورز بچے، ان سے نسلیں پھیلی. ابراہیم علیہ السلام، ان میں نبی آئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ دیکھو ان دونوں میں ہم نے نبوت رکھی، ان دونوں میں سے ہم نے ان کی اولادوں کو پھیلا دیا، نبوت رکھی اور کتابیں دی. اور اب تب سے لے کر اب تک دیکھیں تو کچھ ہدایت والے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں. یعنی میجورٹی کس کی زیادہ ہے؟ نافرمانوں کی میجورٹی بہت زیادہ ہے، اور ماننے والوں کی میجورٹی کم ہے. ثم، پھر، کفینا، ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، پے در پہ بھیجنا، کفینا، پہلے بھی ہم یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں. ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے رسول. یعنی ایک کے بعد ایک رسول آئے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں ایک کے بعد ایک رسول آئے. وقفینا، اور بھیجا ہم نے، وقفینا، پیچھے بھیجا ہم نے. بیسیکلی کف یہ ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنا، لگاتار آنا، اس کے لیے کف استعمال ہوتا ہے. کاف، فا، واو، کفا، یا آتا ہے آخر میں. اور یو کفی، کفی، ٹھیک ہے. کفینا، پھر بھیجا ہم نے، بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، اور عطا کی ہم نے اسے، انجیلا، انجیل، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے اسے، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، اتبعوہ، پیروی کی اس کی، رأفتن، شفقت، رحمتن، اور رحمت کو، ورہبانیت، اور رہبانیت اس کو کہتے ہیں دنیا چھوڑنا. ابتدعوہا، انہوں نے ایجاد کر لیا اسے. ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، ابتداء یبتدئ سے، ابتدعو، ان سب نے ایجاد کیا اسے. ما کتبناہا،
ماں مطلب نہیں، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں، کتبنا ہم نے لکھا، کتبا یکتبو سے نہیں ہم نے لکھا تھا اسے، علیہم ان پر، اللہ مگر، ابتغاء حاصل کرنا، رضوان اللہ ہی اللہ کی رضا، فما تو نہیں، راعوہا انہوں نے خیال رکھا اس کا، راعوہا یعنی نہیں انہوں نے پرواہ کی، نہیں انہوں نے آبزرو کیا، را عین یا سے بنا ہے یہ، را یا سے، نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا، حق کا جیسے کہ حق تھا، رعایتی ہا اس کی خیال رکھنے کا، رعایا بھی اسی سے آتا ہے نا، رعایا جو پبلک ہوتی ہے جس کے انڈر کچھ ہوتا ہے، بادشاہ کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں رعایا، تو خیال رکھنا، فآتینا تو دیا ہم نے، عطایاتی سے ان لوگوں کو جو آمن و ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیرن اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات جو آئی ہے بڑی امپورٹنٹ بات، رہبانیت، تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دیکھو میں نے جو ہے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نسلوں کو پھیلا دیا، اور ان میں نے نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ کتاب دی، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، پھر بنی اسماعیل میں رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے جو ہے ان کو بھیجا، انجیل کے ساتھ بھیجا، اور ان لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت؟ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی پیروی کی، شفقت اور رحمت کو ڈال دیا۔ کرسچن میں اب اگر آپ دیکھیں میجورٹی قسم کیا ہوتی ہے ان کے اندر؟ شفقت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت نہیں ہوتے، اور رہبانیت بہت زیادہ ہو گئی ان کے اندر۔ رہبانیت مطلب دنیا کو چھوڑنا۔ پھر رہبانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے رہبانیت یعنی ترک دنیا، میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ تم رہبانیت اختیار کرو، تم چھوڑ دو سب کچھ، بلکہ اس کی ایجاد تو انہوں نے خود کی، میں نے نہیں لکھا تھا کسی کتاب میں نے نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت اختیار کرو، بلکہ انہوں نے خود کیا تھا۔ اور کیوں کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے کی نہیں، انہوں نے حق ادا کیا ہی نہیں جیسا کرنا چاہیے تھا، خیال ہی نہیں رکھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر لیکن جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد، جو لوگ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اجر ہے، اور اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ مطلب رہبانیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور صرف عبادت کرنا، دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ تو ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہمارے دین میں تو اللہ کے دین کے مطلب اب یہ دیکھیں نا، ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہم جو ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلیں۔ دنیا چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اور پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور اس سے برائیاں کس قدر پھیلتی ہیں، ذرا اس کے بارے میں سرچ کر کے نا بتائیے گا کل کلاس کے بعد، ایک تو لوہے کے بارے میں اور ایک رہبانیت کے بارے میں، کہ اس سے جو ہے کس قدر نقصان ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے دین کو بدل دیا، لوگوں نے اسے مانا نہیں، میجورٹی نے اسے نہیں مانا، بادشاہوں کے ڈر سے کچھ لوگ کیا ہوا، غار وغیرہ میں پناہ لینے لگے اس کے خوف سے۔ یہاں سے شروعات ہوئی شہر چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کی۔ بعد کے لوگوں میں تو حد پار کر دی، اور کہا کہ اب اللہ کی محبت میں، اب ہم اللہ کی محبت تبھی حاصل ہوگی جب انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ پھر آیا راعوہا، راعینیا، رعیون سے یعنی جاندار چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے بکری کی حفاظت کرنے والے کو رائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رہبانیت میں 4 چیزوں کا چھوڑنا ہوتا ہے: دنیا کی ساری لذتیں چھوڑنا، آخرت کے جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا، کھانا پینا سونا کم کرنا، خواہشات کو چھوڑ دینا، یعنی ہر وقت اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ہمارا کام ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، عدل اور انصاف کو عام کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ رہبانیت میں کیا ہوتا ہے؟ سب کے حق مارے جاتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، سوسائٹی، دوست، گھر والے، سب کے حق مر جاتے ہیں، بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور بس نکل گئے گھر سے باہر، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا تقوی کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا،
راتوں میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی طریقہ راستہ نہیں، یعنی کوئی میرا تعلق نہیں۔ آپ سے نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی اسے سخت پکڑا۔ دیکھ لو ان کے راہب خانے اور ان کو راہب خانوں میں اور ان کے کسینوں میں وہ موجود ہیں، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کے جو فالوورز ہیں نا ان کے اندر شادی نہ کرنا، گھر چھوڑنا اور دنیا کا کوئی کام کرنا، ایسا ہر کام کو ناپسندیدہ انہوں نے سمجھ لیا۔ یہ چیز شروع سے کسی نہ کسی شکل میں ان میں موجود تھی، ٹھیک ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس نے فتنہ اختیار کر لیا، رہبانیت کی وبا لوگوں میں پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کری، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں اٹھا لیا تھا، اب وہ دوبارہ آئیں گے جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے، شادی بھی کریں گے، طبعی موت بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے ان کے، ہے نا۔ تو ان لوگوں نے کیا کرا کہ ان لوگوں نے کیا کرا کہ ہم جو ہیں مشرکین کی طرح نہیں کریں گے، ہم جو ہیں دنیا چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، خوب دین پھیلائیں گے، پریچنگ کریں گے۔ عورتیں اور مرد کا تعلق بالکل ناپسندیدہ انہوں نے کر لیا، اس طرح دولت اور زمین وغیرہ رکھنا بھی ناپسند قرار دیا، خواہشات کو مارنا ان کے یہاں پسندیدہ چیز تھی، اور اسی میں انہوں نے کمال سمجھا جانے لگا، پریچنگ کو زور دیا جانے لگا، بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بس دین پھیل جائے، بس باقی سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اسی وجہ سے بت پرستی اور بے شمار خرابیاں عیسائیوں میں شامل ہو گئی۔ جو کام مشرکین کرتے تھے وہی کام اب عیسائیوں نے کرنا شروع کر دیے، فال کے تیر، جھاڑ پھونک، جن بھوت بھگانا وغیرہ، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں بچی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں بچی، اس کو چھوڑ کر ان سب کاموں میں لگ گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، تو یہ جو ہے بیکار چیز ہے، رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دنیا چھوڑ دے اور بس اپنی عبادت میں لگ جائے، ہر کسی کے حق ادا کرنے ہوں گے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو، اتقا یتقی سے، اتقوا ڈرو اللہ سے، وآمنو اور ایمان لاؤ، برسول ہی اس کے رسول پر، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں، آتا یؤتی سے، کفلینی دو حصے، کفل کہتے ہیں حصے کو، کفلینی دو حصے، من رحمتی ہی اپنی رحمت میں سے، ویجعل اور وہ بنا دے گا، جعل یجعلو سے، لکم تمہارے لیے، نورن ایک نور، تمشونا تم چلو گے، مشا یمشی سے، تمشونا تم چلو گے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، غفر یغفرو سے، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اشارہ ہے ان کی طرف، یہودی اور عیسائی کی طرف، کہ اگر وہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو ان کو رحمت میں سے دو حصے ملیں گے، یعنی ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو نور دیا جائے گا، اور ان کے لیے بخششیں ہوں گی، لی اللہ تاکہ یعلمہ جان لے، علیمہ یعلمو سے بنا ہے یہ نا، لی پلس ان پلس لا، ان کی وجہ سے یعلمو سے یعلمہ ہو گیا، تاکہ جان لے اہل الکتابی اہل کتاب، اللہ کے نہیں، یقدرونا وہ قدرت رکھتے، قدر یقدرو سے، علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ اور بے شک، الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہدایت کی طرف لایا گیا، ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، اس سے پہلی آیت میں آیا نا کہ نور دے گا تمہیں، یعنی تمہیں قرآن دے گا، یہ بھی کہا گیا کہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پر چلو گے، پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے، اس کے علاوہ وحی بھی نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، اللہ سے نور مانگتے بھی رہنا چاہیے، ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اللہم اجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل امامی نورا ومن خلفی نورا، اللہم عازم لی نورا، آخر تک، ہے نا۔
تو یہاں پر دیکھیں اس سورہ میں نور کی بات ہوئی، اس سورہ میں ہدایت کی بات ہوئی، اس سورہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہوئی. تو جو بھی یہ سب کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب فضل سے نوازے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے رہبانیت، اس کی یہاں پر تردید کی گئی، اس کی یہاں پر اس کو منع کیا گیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.